अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन चैनल प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान। मैं मोहम्मद उमर खान आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज एजेंडा पाकिस्तान में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, पाकिस्तान में नौजवान इंजीनियर्स बिलखुसूस और बिजनेस मैनेजमेंट से मुंसलिक लोग जिस किस्म के एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में अपने आप को मनवाने के लिए स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यकीनी तौर पर ये वो स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए हैं और इसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों बिलखुसूस ओवरसीज़ हमारे कैनेडियन पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं ताकि सरमायाकारी करके पाक कैनेडा रिलेशनशिप को भी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया जा सके। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी और मुआशी तरक्की में कनाडा में मुकीम लोग भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये स्टार्टअप्स किस नौयत के हैं, किस लेवल कर हैं और कैसे इन स्टार्टअप्स को वहां तक पहुंचाया जाता है कि मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि जब कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो किसी ना किसी इंक्यूबेटर से होकर ही गुजरा होता है ताकि उसकी सेहत और उसकी नशोनुमा मुआशरे में बेहतरीन अंदाज में हो सके। इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूरी दुनिया में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का कयाम अमल में आया और पाकिस्तान के अगर नामवर इंक्यूबेशन सेंटर्स का मैं जिक्र करूं तो उसमें बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के एक इंक्यूबेशन सेंटर का सामने आता है और वो है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बहरिया यूनिवर्सिटी। आज इसी इंक्यूबेशन सेंटर के मैनेजर इंजीनियर सैयद रिजवान अली हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर रिजवान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्राइम कनाडा टीवी की टीम को कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा आपके इसी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट आपने मार्केट में लॉन्च करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए और सबसे अहम इसमें एक आसानी के नाम से एक प्रोजेक्ट था जो कि हैंडीकैम सर्विस के हवाले से था। इस किस्म के और भी आपकी तरफ से प्रोजेक्ट्स आए और इन प्रोजेक्ट्स ने अपने आप को मार्केट में मनवाया भी। तो मैं चाहूँगा कि पहले नाजरीन को इस हवाले से आप थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताएँ इस बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर का। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहरिया का जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर जिसका नाम रेनो वैली है, 2014 जून के अंदर ये इनिशिएट हुआ और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर और भी इंक्यूबेटर्स थे, लेकिन एट दैट टाइम 6 इयर्स बैक ये इनिशिएटर्स के अंदर शामिल था और इसके अंदर अब तक हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आके गई हैं जिसके अंदर कोई अराउंड 38 से ज़्यादा इस वक्त हम स्टार्टअप्स को ग्रेजुएट कर चुके हैं, 38 ग्रुप्स, और एक ग्रुप के अंदर मिनिमम हमारे पास 4 to 5 उसमें लोग होते हैं। तो इट विल अराउंड मोर देन समझ लें आप 100 लोग गए और फिर उन्होंने मज़ीद लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी दी है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है और उससे बहुत ज़्यादा आगे एक चेंज आया। लेकिन ऑब्वियसली कलेक्टिवली हम बात करें तो वो एक चेंज एस्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन कहने के मुताबिक हम एक माशरे में चेंज कर रहे हैं। और जो बहरिया यूनिवर्सिटी जो इंक्यूबेशन सेंटर का जो मोटिव है वो ये है कि यू शुड बी अ जॉब प्रोवाइडर रादर देन अ सीकर, जिसके लिए हम एक बात करते हैं जो हमारे एक्स वेक्टर उनका भी विजन ये था कि जॉब देने वाले बनो ना कि लेने वाले। तो इस विजन को रखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया और जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो बहरिया की मैं बात करूं स्पेशली ये उन स्टार्टअप्स के लिए हैं जो बिल्कुल शुरुआत, और ये यूनिवर्सिटी बेस्ड एक इंक्यूबेटर है कि जिसमें हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं कि इफ़ यू हैव एन आइडिया यू कैन पिच है, क्योंकि किसी का भी आइडिया कहीं पे भी बेहतरीन चल सकता है। वी डोंट नो कि डजंट मैटर। अब आपके सामने मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो ख़ास करके जो पढ़ते हुए बच्चे हैं उनके आइडियाज़ सामने लाते हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करके उनको हम ग्रेजुएट करके आगे भेज देते हैं। जिस पे मैं एग्जांपल दूंगा वंडर ट्री की, ये इनिशिएट यहाँ पे हुआ। अच्छा जी, इनिशिएट होने के बाद जो है इसको आगे नेस्ट आईओ ने यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट होने के बाद माशाल्लाह से इन्होंने इग्नाइट की फंडिंग, इन्होंने गूगल एक्सेलेरेटर प्रोग्राम 2020 जो कि पूरे एशिया से दे आर द ओनली वन दे गॉट सेलेक्टेड, और उसके बाद जो है रिसेंटली यूनिसेफ का जो इनका इनोवेशन चैलेंज था 2020 का वो भी लिया, और एप्टिका के अंदर जो कि एक अवार्ड है ताइवान का इंटरनेशनल अवार्ड, वहाँ से इन्होंने भी हासिल किया। तो इस तरह के हमारे और भी स्टार्टअप्स हैं जो कि हम यहाँ पे उनको इनिशियल स्टेज से उठाते हैं, उनको
پلان کر کے ان کو ماڈیفائی کر کے پھر ہم آگے دے دیتے ہیں. اب ہمارے کچھ اور اسٹارٹ اپس بھی ہیں جو یہاں سے نکل کے دوسرے انکیوبیشن سینٹرز کی طرف گئے ہیں. تو دیٹس واٹ وی آر ورکنگ. ہم اسٹوڈنٹ یعنی کہ ہم جو گراس روٹ لیول ہے جو بزنس انکیوبیشن سینٹر اس کے اوپر بیسکلی فوکس کر رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ کے بے شمار ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو اس انکیوبیشن سینٹر سے متعارف ہوئے. اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بیسٹ پروجیکٹ جو آپ کا ایک پسندیدہ کہہ لیں یا مارکیٹ میں اس نے ایک بڑا ریونیو جنریٹ کیا ہو, کون سا وہ پروجیکٹ ہے؟ وہ ہے کبابستان. اگر کسی کا گزرنا ہوا ہو کبابستان, یس, گلشن بلاک 4A کے اندر, تو وہ اسٹارٹ اپ انیشیٹ یہیں سے ہوا تھا. پہلے وہ بک وارم طلع بن شجاع جو کہ بیسکلی اس کو انہوں نے لے کے چلے. اس کے بعد انہوں نے دوسرا اسٹارٹ اپ کیا کبابستان کا, اینڈ اٹ واز فنٹاسٹک. کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے ماضی میں وہاں جانے کا کہ وہاں پہ جگہ نہیں ملتی. جو لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر کیا رش اور کیا سما ہوتا تھا. ٹھیک ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے, لیکن اسٹل ایٹ دیٹ ٹائم کہ ان کی چونکہ فائنینشیل HEC کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ہر سال جو کہ ہم شیئر کرتے ہیں, تو دے ور مارولس. اور فیوریٹ یوں تھا کیونکہ کھانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانوں سے زندگی میں رنگ ہوتا ہے. تو یہ ایک فیوریٹ تھا اور جس نے سب سے زیادہ ریونیو کیا. اور پورے بحریہ یونیورسٹی کے جو اسلام آباد اور کراچی کے دونوں انکیوبیشن سینٹرز میں سب سے زیادہ ملینز آف روپیز میں بزنس کرنے والا ہمارے. اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھائیں کہ کباب آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کبابستان, جی, تو یہ تو ایک پورا ایک ریسٹورنٹ ہے. جی, انکیوبیشن سینٹر تو ایک پلیس ہوتی ہے, ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے. ایک ریسٹورنٹ اپنے آپ کو انکیوبیشن سینٹر سے کیسے جوڑ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی سیلز مارکیٹنگ یہاں سے متعارف کروائی؟ کیونکہ ریسٹورنٹ تو ایک فزیکلی کسی اور پلیس پر موجود ہے. اوکے, اس کے اندر ہم بات کریں گے. ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ کی, جس کو ہم پری انکیوبیشن ڈیولپمنٹ مائنڈ سیٹ پروسیس کا نام دیتے ہیں. کہ جو ہمارے پاس انکیوبیٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ہم ٹریننگ کا حصہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ بزنس انکیوبیشن سینٹر, اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں سے جیسے ایک پروڈکٹ نکلتی ہے تو ہم ان لوگوں کو یہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے کدھر بھی جا کے, چاہے وہ انکیوبیشن کے اندر ہوں چاہے وہ انکیوبیشن سے باہر ہوں, اور وہ وہاں جا کر کے اپنا آئیڈیا اور اپنی اس ریئلٹی کو, جس کو ہمارا ایک سلوگن ہے کہ ٹرننگ یور آئیڈیاز انٹو ریئلٹی, دیٹس واٹ وی آر فوکسنگ آن. تو جس کی وجہ سے یہاں ان کی ٹریننگ کے بعد پھر وہ آگے مارکیٹ میں جا کے ایک ریئل بزنس بنتے ہیں. تو اس طرح سے اس میں کتنا دورانیہ کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ اوکے, یوز ٹو بی اٹ واز 6 months. کیونکہ جو وائی کمبینیٹر کا 2014 میں جب یہ انیشیٹ ہوا تھا بزنس انکیوبیشن سینٹر کراچی اور اسلام آباد میں, تو 6 months کا وائی کمبینیٹر کے ماڈل پہ رکھا گیا تھا. اور بعد میں پھر ہم نے اس کو لائک 3 years بیک اس کو ہم نے منیمم 1 year پہ لیا ہے. کیونکہ ایک سال میں خاص کر کے وہ اسٹارٹ اپس یا وہ لوگ جو ابھی اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں ان کو سمجھنے میں لگتا ہے کہ کرنا کیا ہے, کہ دس از دا پرابلم. کیونکہ بعض اوقات لوگ پیسے بھی فنڈنگ لے کے آتے ہیں, کبھی فیملی فرینڈ سے لیتے ہیں, کبھی وہ کسی دوست یار سے لیتے ہیں, کبھی وہ کسی ایجنسی سے لیتے ہیں. وہ عام طور سے سکسیزفل ہو ہی نہیں پاتا. جو ایک دنیا میں بھی ریٹ ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم 4-5% لیٹ سپوز آؤٹ آف 100 لوگ ہی سکسیزفل ہوتے ہیں. تو اس پہ آنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک پورے مائنڈ سیٹ سے گزرتے ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کرنا کیا ہے, پیسے کیسے لگانے ہیں. کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں, USA میں بھی ہے, کہ ان کو فنڈنگ مل گئی لیکن وہ کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی. اور جب وہ رجسٹریشن کے لیے گئے تو پتہ یہ چلا, اور اس کے اوپر باقاعدہ سیریز بنی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کمپنی آلریڈی رجسٹرڈ ہے. صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ٹریننگ سے مائنڈ سیٹ سے گزرنے کے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب آگے ہم نے کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے, کن ریسورسز پہ. کیونکہ انٹرپرینورشپ از ڈائریکٹلی ایسوسیٹ ود رسک. ہم کہتے ہیں کہ جتنا رسک بڑھا اتنا رسک بڑھا, یعنی کہ اس کے اندر آپ کے پاس فیلئر زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم خاص مائنڈ سیٹ کی لرن ٹو فیل, اور اس کے علاوہ ان کو ہم ایسی مائنڈ سیٹ کی سائیکالوجیکل پریکٹسز کراتے ہیں کہ وہ اس سے لڑنے کے اور اس سے جھیلنے کے قابل ہو جائیں. مینز دے کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. لرن ٹو فیل, کہ اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان دیٹ case we also are working for the calculated risk, that you have to work on the calculated risk.
کہ رسک تو لینا ہے لیکن کیلکولیٹ کر کے. جیب میں اگر 100 روپے ہیں تو آپ نے 50 روپے سے کاروبار کرنا ہے جو آپ نقصان کر سکتے ہیں, تو کیلکولیٹڈ چلنا ہے. یہ نہیں کہ 100 کیا 200 لگا دیں اور پھر بعد میں ہاتھ باندھ کے پریشان رہے کہ یہ کیا ہوا. تو دیٹس ہاؤ وی آر ورکنگ. صحیح ہے. اچھا, اب چونکہ ہمارے ناظرین اس وقت انٹرنیشنلی ویورشپ ہے اس چیز کی, تو آپ کا انکیوبیشن سینٹر اپنی سطح پر یا کولیبریشن میں کچھ انٹرنیشنل لیول کی کوئی چیز کر رہا ہے؟ جی بالکل. اس وقت ہمارے پاس جو اپ کمنگ 3 ایونٹس ہیں جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانے والے ہیں, جس میں جو سب سے پرومیننٹ ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسٹارٹ اپ لیگ, جو کہ بزنس انکیوبیشن سینٹر بحریہ یونیورسٹی اور بزنس انکیوبیشن سینٹر کراچی یونیورسٹی, جیسے یہاں پہ جو اس کا اسٹیک ہولڈر میں انجینئر سعید علی اور وہاں پر مسٹر طلحہ بن شجاع ہیں, تو ان کی کولیبریشن سے ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں ود بلینس اماؤنٹس آف. کیا چیز ہے؟ بڑا نام سے تو بڑا یہ لگ رہا ہے کہ اٹریکٹیو چیز ہے انٹرنیشنل اسٹارٹ اپ لیگ, اور اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا سر و رسوخ جو ہے وہ انٹرنیشنل فیگرز کے ساتھ ہے کہیں. تو اس میں کیا پروسیجر ہے, کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ اوکے, اس کی ڈیٹیلز یہ ہے کہ یہ تقریباً 10 دن کا ایک پروگرام ہوگا, جس کے اندر اس کا 3 سے 4 دن کا ایک بوٹ کیمپ ہوگا, 3 سے 4 دن اسکریننگ ہوگی, اس کے بعد ان کی مائنڈ سیٹ بوٹ کیمپ کے ساتھ ٹریننگ ہوگی, اور اس کے بعد کیونکہ بہت سے لوگوں کو پچز کہ کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ سیکھ لیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں, لیکن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹر پچ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, پتہ ہونا چاہیے آپ کی ایلیویٹر پچ. ٹھیک ہے, جو لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے پتہ چل جاتا ہے ان کو, لیکن بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے ہمیں پچ کرنا ہے, انویسٹر پچ کیا ہے, پچ ڈیک کیا ہے, یا آئیڈیا بیس کی پچ کیا ہوتی ہے. اینی ویز, تو ہم لوگ اس پروگرام کے اندر 4 سیگمنٹ سے چلیں گے, جس کے اندر سب سے پہلے تو اپلیکیشن ہے وچ از فری آف کاسٹ, کیونکہ نارملی یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اپلیکیشن کی فی ہوتی ہے, تو اس کی اپلیکیشن کی کوئی فی نہیں ہے. نمبر 2 اس کی پری اسکریننگ ہے کہ جو آئیڈیاز تھوڑے سے بھی ویلیڈیٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آئیڈیاز کی بیس پہ, کیونکہ اگر کسی کے پاس MVP یعنی کہ منیمل وائبل پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, فیئر انف, ادروائز وہ صرف آئیڈیاٹیشن کی سائٹ پہ ہے تو وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. نمبر 2, جب پارٹیسپیٹ ہونے کے بعد پری اسکریننگ, اس میں پھر ان کی مینٹورنگ ہوگی. اس مینٹورنگ کے بعد جو تیسرا اس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے اس کی بوٹ کیمپ کا. اس بوٹ کیمپ کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل اسپیکرز, مینٹورز موجود ہیں, پلس ہمارے پاکستان سے اپنے مختلف جانے مانے مینٹورز, یونیورسٹیز اور انٹرپرینیورز موجود ہیں, جو ان کو اس بوٹ کیمپ کے اندر جو ہے وہ ٹرین کریں گے کہ کیسے اب آگے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اور آئیڈیا کو پیش کرنا ہے. اس ٹریننگ کے بعد پھر وہ لوگ آئیڈیا پچ کریں گے, اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیز سے, انٹرپرینور سے, آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود, اور مزید ہم کولیبریشن کر رہے ہیں, اور اگر مزید کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کولیبریٹ کریں گے. اور کرنے کے بعد پھر یہ جو سیشن ہے اینڈ ہوگا, اور پھر اس میں جس طرح سے میں نے کہا کہ کچھ ملین آف روپیز PKRs کی کچھ رقم ہے جو کہ ہم اس کے اندر ایز اے ان کو سمجھے سیڈ منی کے طور پہ دیں گے, تاکہ وہ اس سے اپنا کاروبار کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کر سکیں اس آئیڈیا کی بیس پہ. تو یہ 4 سیگمنٹس کے اوپر انٹرنیشنل اسٹارٹ اپ لیگ ہے, جس پورے پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وہ فرد, کیونکہ کہا ہی جاتا ہے اوہو اب تو یونیورسٹی میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں, اوکے فیئر انف, اف یو ہیو ڈن ماسٹرز, اف یو ہیو ڈن انڈر گریجویٹ, اف یو ہیو ڈن PhD, اینڈ اف یو ہیو ڈن نتھنگ, it doesn't matter, you can come with your idea. That what my belief is, the idea comes from anywhere. کیونکہ آئیڈیا کیا ہوتا ہے, it's always providing solution to a problem. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہو, کیونکہ پروجیکٹس میں تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آئیڈیا کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ فیزیبلٹی, کوئی ایسا ماڈل بنا ہوا ہو, یا آپ جسٹ ایک ایبسٹریکٹ کے اوپر پارٹیسپینٹ کو الاؤ کر رہے ہیں؟ ٹھیک, اس کے اندر ہم آئیڈیاٹیشن پہ کریں گے, اور آئیڈیاٹیشن کے ساتھ جو اس کی ایک پریکٹیکل امپیکٹ یا سوسائٹی میں کیا وہ امپیکٹ لے کے آ رہا ہے, تو اس پہ بڑا فوکس ہوگا. اگر ان کیس جیسے ابھی آپ نے کہا پروجیکٹ کے لیے اس کے اندر کوئی اس کی فزیکل اپیرنس جس کو ہم MVP کہتے ہیں کہ منیمم وائبل پروڈکٹ ہو, فیئر انف, نہیں ہو فیئر انف, تو آئیڈیاٹیشن یعنی کہ آئیڈیا کے بیس بھی آ سکتا ہے, بٹ the idea has to be solving a problem. اچھا رضوان صاحب, آپ نے یہ بات بتائی کہ
اتنا بڑے لیول کا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں انٹرنیشنل اسپیکرز بھی ہوں گے, پھر آپ نے پرائز منی بھی رکھی ہے اور اس میں سونے پہ سہاگا یہ کہ کوئی رجسٹریشن فیس بھی نہیں ہے اس میں, تو لوگ تو بڑی تعداد میں آئیں گے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, ہر کوئی اپنا آئیڈیا پریزنٹ کرنا چاہے گا اور ایک بڑی تعداد جمع ہوگی اس میں. تو کووڈ-19 کی اس پوزیشن میں ایک بڑا مجمع, کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے, کیا آپ کی اس پہ ایس او پی ہے اور کس طریقے سے آپ اسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, اس کے اندر ہم ایکسپیکٹیشنز تو ہماری یہی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اسی لیے ہم نے اس کو ہائیبریڈ یہ کہ ہمارے جو تمام سیشنز ہیں ایکسیپٹ کلوزنگ وہ سارا آن لائن ہوگا. یس, تاکہ اس میں لوگ اپنے گھروں سے ہی بیٹھ کے, تاکہ آسانی بھی ہے, گھروں سے ہی بیٹھ کے اس پہ اپلائی کریں گے, گھروں سے ہی بیٹھ کے ان کی پری اسکریننگ ہوگی, گھروں سے ہی بیٹھ کے ان کی مینٹورنگ ہوگی, گھروں سے ہی بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے جو بوٹ کیمپ کی جو پوری ورکشاپ ہے وہ گھروں سے بیٹھ کے ہی ہوگی. اور آخر کے اندر جب ان کے نام اسکالز ہو جائیں گے اس کے بعد یس کم لوگوں کے ساتھ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے, زیادہ نہیں 20-30 کچھ میں کچھ ہمارے کوشش کریں گے ہم کہ بڑے نام آئیں اور انٹرپرینیورز آئیں. مثال کے طور پہ کوئی بڑی کمپنی سے آئے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں آ کر کے ان کے تھرو, اور یونیورسٹی آف کراچی کے جو وائس چانسلر پلس جو بحریہ یونیورسٹی کراچی کے ڈائریکٹر جنرل اور جو ہم اپنے گیسٹ کو بلائیں گے, ان تینوں سے وہ پرائزز ہم ڈسٹریبیوٹ کرائیں گے. وہ ہمارا فزیکل ہوگا لیکن ود اے ویری لمیٹڈ نمبر, میکسیمم 30 افراد تک, 30 افراد تک ہم رکھیں گے تاکہ 100 اسپیس کی جگہ. پھر انٹرنیشنل اسپیکرز کو بھی انگیج کرنا آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیز ٹو کم اگر یہ کووڈ ختم ہوتا ہے تو پھر ہمارا پلان ہے ان کو فزیکلی ہم یہاں پہ بلائیں اور فزیکلی کریں تاکہ اس کا پھر امپیکٹ بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کس قسم کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اسٹارٹ اپ کے لیے, کیا اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ اس پہ آسانی سے انویسٹمنٹ کی جا سکے اور صرف اس کمپٹیشن سے ہٹ کے لوگ جب ان پروجیکٹس کو دیکھیں, ان آئیڈیاز کو سمجھیں تو اس میں ایک اچھی سرمایہ کاری کے مواقع بھی پیدا ہوں؟ جی بالکل, یہ بھی اس میں ایک اپرچونٹی ہوگی اور ہم انویسٹرز کو بھی اس میں آن بورڈ لیں گے کہ جو ہمارے فائنلسٹ ہوں گے کہ اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی کوئی بھی جو اس وقت ہماری لوکل پرابلم ہے, لیٹ سپوز آپ پانی کی بات کرتے ہیں, جی کراچی میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں, اب اس کا کوئی پراپر اگر کوئی نظام ہوتا تو وہ پانی بجائے گٹروں کے جانے کے آپ کے ڈیمز اور اسٹوریج میں کنورٹ ہو سکتا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نان ٹیکنالوجی کا, لیکن یہ ٹیکنالوجی کے تھرو بھی یہ پاسبل ہے, کیونکہ آج کل کلائمیٹ چینج کرنا سمندروں کے تھرو, اور یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کم و بیش مفہوم ہے اس آیت کا کہ اس کے نظام سے پورا یہ نظام سمندروں سے چل رہا ہے. صحیح, اگر اس کی ٹیکنالوجی پہ کام کیا جائے تو آپ کلائمیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں, تو وہ بھی اس طرح کے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کل جو بوم ہے جو ٹیکنالوجی کا, خاص کر کے آپ کی مشین لرننگ کا, بگ ڈیٹا کا, کیونکہ جس سے پورے لوگوں کے حالات, واقعات اور ان کے ذہن سازی ہو سکتی ہے, ان کے ذہن چینج ہو سکتے ہیں, کیسے کیا, تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے. کسی لیٹ سپوز اے آئی یا بلاک چین کی ہم بات کر سکتے ہیں, جو مختلف اسپیکٹ سے لوگوں نے کیے بھی ہیں کہ آپ کی ساری جو ڈسٹریبیوٹیڈ انفارمیشن ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور ایکسیسیبل ہو. یہ اس کی ایگزامپل ہے. اس کے اندر آپ کے پاس فوڈ کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے, نیوٹریشس, کیونکہ پاکستان کی بہت ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ بند ہو چکی ہے ڈیو ٹو دیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کوالٹی کا ہمیں فوڈ نہیں مل رہا ہے. آلدو چل رہا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ کے جو فریش فوڈ ہوتا ہے, خاص کر کے مچھلی اور اس طرح سے, اس کے حوالے سے, فشریز کے حوالے سے ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ ڈیز. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں سیکٹرس آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس اٹس اوپن فار آل, جو اس کی تھیم ہے وہ ہم رکھیں گے فار آل, یعنی کہ اس میں پیور بزنس بھی ہو سکتا ہے, جیسے ریسٹورنٹ کی ابھی آپ نے بات کی تھی, جی, تو یہ کس طرح سے انکیوبیشن سینٹر سے کنیکٹ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ کس طرح سے یہ لاہے عمل میں آیا, تو اس کے اندر پیور بزنس بھی ہے. اینڈ اف یو آر کمنگ فرام دا ٹیکنالوجی, یس وی آر ڈیلنگ ود دا ٹیکنالوجی, اینڈ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس ود دا ایئر اسپیس, اور اف یو آر ریلیٹڈ ود دا سی, بیکاز ان ڈیز ٹو کم ہمارا PMSTP جو پاکستان میری ٹائم ٹیکنالوجی پارک ہے, جو پاکستان میں اب تک پہلی دفعہ بنایا جا رہا ہے اب تک کی نوعیت کا, تو اس کے اسپیکٹ سے بھی ہم ان کو انکیوبیٹ کر سکتے ہیں, اور انکیوبیٹ کے علاوہ پرائز منی دے کے ایٹ لیسٹ ان کا جو
جو بھی اسٹارٹ اپ ہے یا جو بھی آئیڈیا ہے وہ اس کو ایٹ لیسٹ اس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بہت اچھے تھیم کے ساتھ جو ہے بزنس انکیوبیشن سینٹر اپنے ان ماڈلز کو آگے لے کر چل رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اس میں سپورٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ جی بالکل, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے. ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ جو اس کا جو انیشیٹو ہے وہ بحریہ یونیورسٹی کراچی کی مینجمنٹ جو پرائز منی اور کراچی یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ, اور اس کے ساتھ ہم مزید اگر کوئی گورنمنٹ کی اس میں فنڈنگ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں لینا چاہیں گے تاکہ اس کا اسکیل اپ کرنے کے لیے, اور اگر ہمارے پاس کوئی اسپانسر آنا چاہے تو مور دین ویلکم, تاکہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کی بھی اس میں برانڈنگ ہوگی, اور پلس اس میں وہ اگر اپنا کوئی اسپیکر دینا چاہیں ہم کو, یا اگر وہ کوئی ہمارے بوٹ کیمپ کے اندر یا مینٹورنگ سیشن میں ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو دے کین کم اینڈ, کیونکہ میرا جو بلیو ہے وہ کمپٹیشن نہیں ہے. واٹ بزنس انکیوبیشن سینٹر بحریہ یونیورسٹی وانٹس کہ ہمیں کمپٹیشن نہیں چاہیے, ہمیں کولیبریشن چاہیے. دیٹس واٹ وی آر ورکنگ فار. ٹھیک ہے, کمپٹیشن نہیں چاہیے, ہمیں کولیبریشن چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ انجینئر رضوان علی صاحب, آپ نے آج ہمیں وقت دیا, اور یقینی طور پہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بڑی کارآمد چیزیں ہیں اور ایک بہت بہترین اقدامات ہیں جو آپ لوگوں کی جانب سے پاکستان میں منعقد ہو رہے ہیں, اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹارٹ اپ لیگ, اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں کامیاب کرے اور جو اسٹارٹ اپس آپ لوگوں کے پاس آئیں وہ یقینی طور پہ ایگزیکیوٹیبل ہوں اور پاکستان کی ترقی میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, آج ہم نے ایجنڈا پاکستان میں بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان میں اسٹارٹ اپس اور بزنس انکیوبیٹرز اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں بھی اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.